अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सेल परचेज ऑन ब्लैकस्टोन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सारा अख्तर। आज इस सिलसिले की पहली एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा और आप हमें और हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हम हर दफ़ा सुनते हैं रियल एस्टेट मार्केटिंग, हर तरफ रियल एस्टेट मार्केटिंग का धूम मची हुई है, तो हम ये जानते हैं कि असल में मार्केटिंग होती क्या है। आज हमारे साथ मौजूद है मार्केटिंग के बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मार्केटिंग है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि रियल एस्टेट में मार्केटिंग है क्या। बेसिकली जो मार्केटिंग है वो लोगों को अभी तक इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं कि बेसिकली मार्केटिंग क्या चीज़ है। लोग ये समझते हैं कि शायद के कंप्यूटर पे बैठ के कुछ पोस्टरों को तैयार करके और जो है हम मार्केटिंग जो है किसी प्रोजेक्ट की या किसी चीज़ की भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। बेसिकली मार्केटिंग जो होता है वो ये चीज़ है कि आपको पूरा अपने कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे कोई हम रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी जो है ना आपको अबूर होना चाहिए कि ये मार्केटिंग जो है मैं करने जा रहा हूँ, इसके लिए आप खुद क्रिएटर हो, आप खुद प्लानर हो और आप डेवलपिंग को भी समझते हो, ठीक है ना जी, और मुकम्मल तौर के ऊपर आप जो है अपनी टीम को लेके चले। हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से इश्तिहार बनाना या सोशल मीडिया के जरिए से मार्केटिंग करना एक मार्केटिंग का हिस्सा है, लेकिन मार्केटिंग एक अलग जी चीज़ है। बिल्कुल। लोग जो है जो वेब डिज़ाइनर ये वो रख के उनको जो है डेली बेस के ऊपर पोस्टें जो है ना वो चला के कोशिश करते हैं कि जो है हम मार्केटिंग को जो है ना ऊपर ले जाएं, पर बेसिकली जो है इसकी जो बेस है, बेस जब तक आपके पास नहीं है तो उस टाइम तक आप मार्केटिंग तक नहीं पहुंच सकते। देखिए मार्केटिंग आप बेसिकली पहले किस चीज़ की मार्केटिंग करने जा रही। अगर आप किसी प्रोजेक्ट की रियल एस्टेट की प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के लिए जा रहे तो आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा अबूर हासिल होना चाहिए। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मैं 1000 कनाल के ऊपर प्लॉट देने जा रहा हूँ। उस प्लॉट की जो है पेमेंट प्लान से लेके उसकी डेवलपिंग लेके उसके अलावा जितनी भी उसकी मार्केटिंग है, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनिंग है, उसके बाद जो है उसका क्या कहते हैं जितनी भी पोस्टें ये वो सब जो है मुकम्मल तौर के ऊपर मुझे पता होना चाहिए, मुझे उसके ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। तब जो है आगे आप मार्केटिंग को जो है ना लेके चल सकते हैं। बेसिकली आजकल लोग मार्केटिंग को ये समझते हैं कि मैं जो हूँ बस 2 दिन किसी के साथ काम किया या चौथे दिन 5वें दिन मैंने मार्केटिंग कंपनी बना ली, ठीक है ना। और जो बेसिकली जिन्होंने एक 22 साल जो है 30 साल जो मार्केटिंग कंपनी में जिन्होंने मेहनत की है और बड़ा उन्होंने स्ट्रगल की है, वो जो है पीछे हो चुके हैं। तो हर बंदा जो है दूसरे तीसरे दिन जो है ना उठ के मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाता है। आपके अल्फाज मुझे बड़े ही ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बहुत आपका तजुर्बा है। तो मुझे ये बताएं कि आपने मार्केटिंग के शोबे से अब कितने टाइम से वाबस्ता है और आपने इसकी इब्तिदा कैसे की। मैं तकरीबन मुझे 22 साल हो गए और मार्केटिंग तो आपको पता है एक बहुत बड़ा जो है ना शोबा है। पहले मैं एक समझ लें कि बस नॉर्मल सा एक प्रॉपर्टी डीलर था मैं, ठीक है ना। मैंने कोयटा, कराची, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ जो है मतलब प्रोजेक्ट्स पे काम भी किया। वहाँ से मैंने इब्तदा की और आस्ते 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 जो है मार्केटिंग के शोबे में आया। फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने की जो है इंशाल्लाह कोशिश भी की है, पर अल्लाह पाक की तरफ से बस जो होता है वो कोशिश नाकाम भी हो चुकी। तो मार्केटिंग आस्ते 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 लेके जो है मैं चलता रहा हूँ, पर वो जो है कुछ वजूहात की वजह से जो है वो नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह अभी कुछ विजन है मेरा, तो इंशाल्लाह। अभी जैसे आपने ये बताया कि आपने अपने इस शोबे में अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, कुछ नाकामियाँ भी हुई होंगी, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, तो आपने ये शोबा चेंज क्यों नहीं किया? कि क्या किसी विजन के साथ आप आए थे या फिर बस ऐसे घुस गए इसमें तो लगा कि बस करना यही चाहिए हमें? मैंने जब मैट्रिक किया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आपने काम तो करना है, तो आप ये प्रॉपर्टी का काम करें। तो मैं बस एक विज़न था मेरा कि मैं कोशिश मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से यही है कि गरीब जो आवाम है इन सब को जो बेचारे अपने घर नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, ताकि उनको अपना घर मिल सके, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक ऐसा विज़न लेके आ रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जो हमारी गरीब आवाम है जो रेंट दे रही है
اس رینٹ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دے, اپنے ابھی ذاتی گھر میں بیٹھ کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ اس پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر بہت جلد ہم انشاءاللہ یہ پروجیکٹ لانچ کرنے والے ہیں. تو اس پہ جو ہے محنت جو ہے انشاءاللہ انسان کرتا ہے, اس کا جو ہے پھل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہ تو ضرور انشاءاللہ جو ہے یہ پروجیکٹ ہم لانچ کریں گے. زبردست. آپ نے ابھی یہ بتایا کہ آپ کے فادر نے آپ کو کہا اور آپ اپنے فادر کے کہنے پر اس شعبے میں آئے. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے فادر اس شعبے سے وابستہ تھے, یا وہ انسپائر تھے کسی سے, یا آپ کسی سے انسپائر ہیں اپنے اس 22 سالہ کیریئر میں؟ میرے والد صاحب بیسکلی ایک ڈاکٹر تھے, اور وہ جو ہے پراپرٹی کا کام کرتے تھے, اور جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا شعبہ ہے, اور پاکستان کا جو ہے ریئل اسٹیٹ اور بڑا مطلب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس میں بندہ اگر صحیح محنت سے اور اچھا کام کرے تو بہت آگے جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میرا ایک ویژن ہے کہ غریبوں کو جو ہے نا گھر دینا. پلاٹ تو پوری دنیا دے رہی ہے, آپ غریبوں کو جب آپ اپنا گھر دیں گے, اور ایسے بھی نہیں کہ آپ نے جو ہے نا کہ لوگ جو ہے نا ہوا میں گھر دے رہے ہیں, نہیں, انشاءاللہ ہم جو ویژن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ ہم لوگ کو انشاءاللہ جو ہے وہ انسٹالمنٹ دیں گے اپنے گھر میں بیٹھ کے. اگر ایک غریب بندے کو گھر مل جاتا ہے آج کے دور میں, جو ایک مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے, کتنا سسٹم ہے, گھر تو ہر ایک کی وش ہوتی ہے کہ جی بالکل ایسی بات ہے. تو اس ویژن کے تحت اپنے والد صاحب کو اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے, اس ویژن کو میں جو ہے لے کے آگے چل رہا ہوں. کوشش تو میں نے بہت کی, پر بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ کرائسس آتے رہتے ہیں, پر میرا جو ویژن ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے, وہ کم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے پورے پاکستان میں اس پروجیکٹ کو لانچ کریں گے انشاءاللہ. کرونا کے بعد سے مارکیٹنگ جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو گئی ہے, اور پھر یہ ہماری پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کی وجہ سے بھی کافی زیادہ اس میں ڈاؤن فال آیا ہے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی ریسنٹلی الیکشنس ہوئے ہیں, تو اس کے بعد کیا بحالی آئے گی اس شعبے میں, یا پھر آپ اس کو آگے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو ایسے ہے کہ جیسے کرونا جب آ گیا تھا اس ٹائم مارکیٹنگ بہت جو ہے نا ریئل اسٹیٹ جتنا بھی تھا وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس میں جو ہے ہلچل آئی ہے. اب لازمی بات ہے الیکشن ہے, اور انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے جو بھی بنا رہے ہیں, تو وہ گورنمنٹ جب آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ریئل اسٹیٹ جو ہے ایک آپ سمجھ لیں جو بیک بون ہے پاکستان کی, تو انشاءاللہ اس پہ بہت جلد بہتری آئے گی, اور الحمدللہ بلکہ آ گئی ہے. تو انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کسی چیز میں محنت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ اور اللہ کا رسول جب راضی ہوتا ہے تو اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈالتا ہے, اور انشاءاللہ جو ہے بہت جلد جو ہے اس کے اندر جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں بہتری آئے گی انشاءاللہ. آپ ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں, اور ابھی مجھے ایک بڑا فنی سا سوال آیا ہوا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کچھ ٹائم پہلے یہ اسٹینڈرڈ تھا ریئل اسٹیٹ کے ڈیلرز کا, یا پھر جو بھی پروجیکٹ سیل کرتے تھے ان کا, کہ وہاں پہ ایک وہ وائٹ کاٹن کا سوٹ پہن کر اور ان کو ڈیلر کنسیڈر کیا جاتا تھا. اب اسٹینڈرڈ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. ابھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آئی فون نہیں ہے, کیونکہ انٹریکشن رہا ہے میرا بھی کچھ لوگوں کے ساتھ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیلر کے پاس, ایک انویسٹر کے پاس, یا پھر ایک ایسے بندے کے ساتھ جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ کو ڈیل کر رہا ہے, یا پھر وہ کوئی ہائی رائز پروجیکٹ ہو یا پھر پلاٹس کا ہو, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آئی فون ہونا بڑا ضروری ہے, ایپل کا ایک فون ہونا چاہیے جو ان کے اسٹینڈرڈ کو جو ہے وہ ہائی دکھائے گا. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مٹیریلسٹک چیزیں میٹر کرتی ہیں اس شعبے میں؟ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جیسے کہا کہ آئی فون پہلے ہوتا تھا, لوگ کاٹن کے جوڑے ڈالتے تھے. آج کل لوگوں نے ایک تھیم سی بنائی ہوئی ہے, کیا میرے پاس آئی فون موبائل ہونا چاہیے, ہاتھ میں راڈو گھڑی ہونی چاہیے, فارچونر ہونی چاہیے, اچھا میری ویل ڈریس ہونا چاہیے, تاکہ وہ اصل یہ بیسکلی جو ہے وہ اس لیے یہ چیز اپناتے ہیں تاکہ جو کلائنٹ آ رہا ہے اس کے اوپر وہ روب ڈال سکے, اس کے اوپر پریشر ڈیولپ کر سکے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بندہ خود برانڈ ہے تو وہ جو چیز ڈالے گا وہ برانڈ ہے. میرے پاس کوئی آئی فون نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, نارمل سا موبائل رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کا جو کلائنٹ آ رہا ہے, چاہے وہ ریڈی والا ہے, چاہے وہ فارچونر والا ہے, چاہے وہ ارب پتی ہے, پروٹوکول سیم ہونا چاہیے, اس کی بات سننی چاہیے آپ کو. وہ آئے آپ سے جو ہے نا آپ کے فرینڈ کی طرح آپ سے وہ گپ شپ لگائے. تو بیسکلی یہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں یہ جو ہے ایک جز ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بغیر بھی یہ چیز نہیں ہوتی ہے. پر میں یہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں بھی ہے نا, آپ انشاءاللہ اگر آپ ایک اچھی جو ہے تھیم پہ کام کر رہے ہیں, اچھے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں,
تو الحمدللہ کامیابی میرے اللہ نے دینی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے کنگ بھی ہیں ملک ریاض صاحب, ٹھیک ہے, آپ ان کی زندگی کے بارے میں آپ تھوڑا سا پڑھ لیں. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جو ریئل اسٹیٹ کر رہا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے پاکستان کے اندر. ملک ریاض صاحب الحمدللہ میرے فیوریٹ ہیں, اور میں ان کو سمجھو کہ روحانی طور کے اوپر اپنا باس بھی مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں انہوں نے تو کوئی آئی فون نہیں رکھا تھا, انہوں نے کوئی کارٹن کے جوڑے نہیں ڈالے, بس ان کا ایک ہی ویژن تھا کہ میں نے اپنے عوام کو, پاکستانی عوام کو جو ہے ایک ٹون دینا ہے جو ملیشیا کے, سنگاپور کے طرز کا بناؤ, اور انہوں نے اپنا ویژن جو ہے وہ الحمدللہ پورا بھی کیا. اور آپ جا کے آج بیریئر ٹاؤن دیکھ سکتے ہیں کہ میں بولتا ہوں کی پوری اسٹرگل ہمارے سامنے, آپ کی اسٹرگل سامنے ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کوئی آئی فون ڈالا ہو یا ریڈو کری, بس ایک ویژن ہے آپ کا. اور ویژن میں جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ایک ککھ انسان کو بھی اللہ ارب پتی بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ 22 سالوں سے اس شعبے سے وابستہ ہیں, تو 22 سالوں میں سوشل میڈیا تو نہیں تھا اس ٹائم پہ. لوگ ایک شاپ پہ وہاں پر ڈیلر جمع ہو کے اس طریقے سے مارکیٹنگ کرتے تھے یا اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے ریئل اسٹیٹ کے معاملات میں. تو پھر کیسے آپ نے سوئچ کیا اپنے آپ کو؟ کیا آپ کے لیے وہاں سے یہاں پر ایڈجسٹ ہونا مشکل تھا یا پھر ایزیلی آپ لوگ کر گئے؟ جیسے کہ سوشل میڈیا پر ابھی آ کے مارکیٹنگ کرنا, پہلے ایسے ڈور ٹو ڈور, تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایزی وے ہے؟ بالکل. جو پہلے مارکیٹنگ تو بالکل تھی نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ آپ جو ہے مختلف, جیسے آپ لے لیں کہ جیسے بحریہ ہو گیا, بحریہ کے علاوہ آپ جو ہے ایئرپورٹ سوسائٹی ہوگی, وہاں کے آپ نے ڈیلرز کے پاس جانا, اس سے بیٹھنا, اس کا کارڈ لے لینا, اس سے پوچھنا کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں, میرے پاس کیا چیزیں ہیں. اس طرح کوآرڈینیشنز میں جو ہے آپ نے پورے پنڈی اسلام آباد ہو گیا یا کراچی یا کوئٹہ ہو گیا, آپ نے پورے ڈیلرز کے کارڈ آپ نے اپنے پاس رکھنے, اور ان کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے فون سے کنیکٹ, جو ہے یہ واٹس ایپ تو ابھی آیا ہے سارا سسٹم, ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑا مشکل تھا, بڑا مشکل ٹائم تھا. اگر وہ ٹائم آپ گزار کے آ گئے ہیں نا تو اب تو بہت آسان ہو گیا ہے. آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے, آپ فوراً اس کو فیس بک, انسٹاگرام پہ لگا کے اس کو آپ بوسٹنگ پہ لگا دیتے ہیں, تو کلائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھتے سار آپ کو جو ہے نا کلائنٹس کی کال آنا شروع ہو جاتی. آج کل تو ریئل اسٹیٹ یا مارکیٹنگ کی وجہ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ گیا, اس میں ہر چیز بہت آسان کر دی ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کے لیے رسک کمانا جو ہے نا, حلال رسک, وہ بہت آسان ہو گیا ہے پہلے کی نسبت. اور جو پہلے چیلنجز کو سامنا کر کے آئے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ میرے نئے آنے والوں کو ان کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک مشکل ٹائم سے گزر کر آئے. اکثر میں دیکھتا ہوں اپنا کیا کہتے ہیں یہ جو ہے چینلز کے اندر, تو وہ کہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں نا ان کو کچھ نہیں پتا تھا. اچھا. ہاں, جو پرانے لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں پتا تھا, جو ہم ابھی کر رہے ہیں نا وہ جو ہے سب سے بہتر ہے. تو میں نے بولا تو پرانے تو والد صاحب بھی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, والدہ بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اب ان سے آگے تو نہیں آپ جا سکتے. پر ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس کیا آتا ہے, بولتا ہے کہ ذرہ ذرہ خاک سے مل کے گل گلزار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک اپنی آپ کو ختم نہیں کر لیتے اس ٹائم تک مقام نہیں مل سکتا. مقام کیسے ملے گا؟ وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ. پیسہ دولت اللہ کے فضل سے آتی ہے, اور اللہ جب چاہتا ہے اپنے عدل سے واپس بھی لے لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں بھاگ رہا ہوں پروجیکٹ کے پیچھے, میں بھاگ رہا ہوں لوگوں کے پیچھے. اگر ہم اللہ اور اللہ کی رسول کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا, تو الحمدللہ جو اگر آپ محلے کے اندر بھی پلاٹنگ کر کے بیٹھے ہیں نا, تو میں آپ کو دعوے سے بولتا ہوں, آپ سوشل میڈیا آپ کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ گاہک آپ کو خود بھیجے گا. بالکل بالکل. اگر میرا تو الحمدللہ اس کے اوپر میں ایمان ہے, اور لوگوں کا بھی ہوگا الحمدللہ ایمان, ٹھیک ہے نا. تو باقی ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اس کام کا. محمد علی صاحب, آپ ہمارے لیے بہت معزز ہیں. میں آپ کی ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں گی کیونکہ ہم نے آپ کو بڑی دور سے بلایا ہے اور آپ اپنے اتنے مشکل اسکیجول میں سے ٹائم نکال کر آئے ہیں. بس ایک لاسٹ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے ایک بڑے ہی پیارے پروجیکٹ کی بات کی ہے کہ آپ 3 مرلے کا گھر بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں, تو ہماری آڈینس کب تک ایکسپیکٹ کرے کہ آپ کب تک یہ پروجیکٹ وہ لانچ کریں گے؟ میں اس کے اوپر تقریباً 1.5 سال سے ورکنگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور کراچی جیسے شہر کے اندر بھی اور کوئٹہ, لاہور, منڈی میں بھی. تو انشاءاللہ زیادہ نہیں تو تقریباً 5 سے 6 ماہ کے اندر ہم یہ لے کے آ رہے ہیں. 0% کے اوپر, 0 ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر ہم گھر لے کے آ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے جی. اور صرف جو ہے آپ انسٹالمنٹ دیں گے, 3 مرلے کا گھر آپ کو دیا جائے گا, سنگل اسٹوری. انشاءاللہ یہ ہمارا ویژن ہے,
اور انشاءاللہ اور میں نے اپنے ایک دل اور دماغ میں یہ چیز بٹھائی ہوئی ہے اور اپنے والد صاحب کی مشن کو لے کے نکلا ہوا ہوں، اور میں انشاءاللہ لوگوں کو، غریبوں کو گھر دے کے چھوڑوں گا، لازمی دوں گا، ہر حال میں دوں گا، چاہے مجھے کتنی بھی کرائسس آ جائیں، میرے پیچھے جتنی بھی جو ہے لوگ لگے ہوئے ہیں مجھے گرانے کے چکر میں، انشاءاللہ میرا رب اور رسول جب راضی ہے، بولتا دشمن دروازے پہ بھی آ جائے تو بگاڑ کچھ نہیں سکتا. تو انشاءاللہ بہت اچھا پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ لوگوں کو پسند بھی آئے گا انشاءاللہ. ابھی میں لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس شعبے میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں، آپ انہیں کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ انہیں کن کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، کن کن چیزوں سے باز رہنا چاہیے، اور کیا اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس میں ایجوکیشن میٹر کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ایجوکیشن دیکھیں، جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آج کل جو ہے چینلز کے اندر، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بس جو ہے ہمارا بیٹا میٹرک کر لے اور ہمیں ان کو کاروبار پہ، دکان پہ بٹھا لینا. اب جب وہ میٹرک کر لے گا یا میٹرک بھی نہیں کرے گا، اس کو آپ اپنے کاروبار بزنس پہ بٹھا دیں گے، اس کو وہ نالج نہیں ہوگی. جب آپ اس کو پڑھا کے لکھا کے بٹھائیں گے، ایک تو اس کے اندر نالج آئے گی، پھر دوسرا وہ پڑھا لکھا اس کے اندر آٹومیٹکلی اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نا ہر فن ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں تمیز ہوگی، وہ چیز کو آبزرو کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ میرے والد صاحب نے یہ چیز یہاں تک لے کے آئی ہے، میں اس سے آگے لے کے جاؤں. ٹھیک ہے نا جی. تو پڑھائی اس لیے میٹر کرے گا. اور دوسرا آپ نے کہا کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے، اگر آپ لوگ، ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں جلد سے جلد امیر ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جلد سے جلد امیر ہو جاؤں، تو دیکھو کہ جو امیر ہوئے ہیں اس بیچارے نے کیا کیا ہے. آج بندہ کہتا ہے کہ یار علی بھائی کے پاس مرسڈیز ہے اور میرے پاس بھی جلدی مرسڈیز آ جائے. تو بھائی علی بھائی نے 22 سال جو اپنی زندگی کے جو ہے محنت کی ہے، کرائسس دیکھے ہیں، معاملات دیکھے ہیں، اس کے پیچھے اس مرسڈیز کو آپ کاؤنٹ نہ کریں. آپ اگر آنا چاہتے ہیں، پہلے تو آپ الحمدللہ کوشش کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھیں. ٹھیک ہے نا. 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، غریبوں پہ جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو میں بولتا ہوں کہ آپ بالکل فوکس رہیں، اپنے گول کو فوکس کریں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا گول فوکس ہے نا، تو میں بولتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ترین انسان. ابھی میں آپ کو چھوٹا سا ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ نے پین دیکھا ہوگا، سب کے پاس ہوتا ہے، بالکل. ٹھیک ہے نا. اب لوگ بولتے ہیں کہ یار امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جو 95% کام کر رہے ہیں، جیسے مزدور ہے، مزدور سے کوئی میرے خیال زیادہ محنت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، پر وہ امیر نہیں ہے. امیر سے تر ہو رہا ہے. اب یہ جو پین ہے، پین کا جو ہے آپ دیکھ لیں ڈھکن کی کوئی ویلیو نہیں. آپ پین کو اتاریں گے، پین کے اندر سیاہی بھری جائے گی نچلے والے حصے میں، لکھا جائے گا نچلے والے حصے میں. ٹھیک ہے نا جی. سب کچھ کام کون کر رہا ہے؟ نچلے والا حصہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پر جب رات جب ختم ہو جائے گا، جب آپ کلوز کریں گے، تو اس کا سردار کون بنے گا؟ اس کا سردار بنے گا اس کا ڈھکن. اس کو جب تک آپ ڈھکن نہیں لگائیں گے پین کو، اس ٹائم تک وہ انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. سردار کیا ہے؟ ایک 5% کا ڈھکن. ٹھیک ہے. کل آپ اٹھا کے آپ اپنی جیب کے آگے لگاتے ہیں، تو وہ پین جو محنت کر رہا ہے، جو لکھ رہا ہے، وہ نظر نہیں آتا. نظر کیا آ رہا ہے؟ وہ ڈھکن نظر آ رہا ہے جو اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے آپ کوشش کریں ڈھکن بنے، آپ جو ہے پین نہ بنے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ الحمدللہ کوشش کریں گے، پہلے تو کوئی کام بھی کرتے ہیں اس کو پورا سیکھیں، اچھی طریقے سے اس کا نالج حاصل کریں. جب نالج حاصل کر لیں گے، پھر آپ کامیاب ہوں. بہت شکریہ محمد علی صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. جی تو ہمارے ساتھ موجود تھے محمد علی خان صاحب، جو کہ نہایت ایکسپیرینسڈ ہے، اور انہوں نے بڑی ہی پیاری باتیں اور بڑی ہی تجربہ کار گفتگو کی ہے. امید کرتی ہوں آپ نے اس میں سے بہت کچھ گریسپ کیا ہوگا. ہم ان کے ساتھ مزید سٹک کرتے رہیں گے اور ان کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر تو بالکل بھی کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.